Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. हम आज एक बार फिर से मोहतरम ताहिर खान साहब फ्रॉम अमेरिका का इस्तकबाल करते हैं प्योर डिस्कशन ग्रुप में, उनको वेलकम कहते हैं। और आज हमने जनरल नॉलेज के मिसलेनियस सवाल थोड़े से सोचे हैं कि मोहतरम ताहिर खान साहब से अहमदियत को समझने की कोशिश करें, बहुत ही सिंपल और आसान शब्दों में, वर्ड्स में। तो आए मोहतरम ताहिर खान साहब, वेलकम जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम अमीर फैसल साहब का शुक्रिया और तमाम मुहतरम ग्रुप मेंबर्स की खिदमत मेरी तरफ से सलाम कबूल हो। और उन्होंने कहा कि आज बातें होंगी मेरे साथ 1 घंटे तक, तो मैं अमीर फैसल साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अपना पहला सवाल करें। सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, बुenos días, गुड मॉर्निंग। ये स्पेनिश और उसमें सलाम है जर्मन ज़बान में, तो और नमस्कार। तो फिर सवाल शुरू किए जाए। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम ताहिर खान साहब एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर, हम मोहम्मदीज लोगों को भी सुनते रहते हैं और अहमदीज लोगों को भी। आप अहमदीज लोग, एक कुरान शरीफ में आयत है जिसका मतलब शायद इस तरह का है कि या बनी आदमा, और उसका मफहूम यह है कि वो ये कहना चाहती है आयत कि जब तक इंसानियत है तो नबी आते रहेंगे। तो आपकी अहमदी जमात या अहमदियत क्या अकीदा रखती है इस रिगार्डिंग कि नबी और रसूल आते रहे हैं और आते रहेंगे, या ये कि जैसे कि ये कहा जाता है कि हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, खातिमुल नबीयीन हैं। आप लोग ये मानते हैं कि हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है और उन पे नबूवत ख़त्म है, बट आप क्योंकि दलील ये देते हैं कि नबी लोग आते रहेंगे, तो पहला सवाल ये है कि आप सच में ही ये अकीदा रखते हैं कि नबी आते रहेंगे या नहीं, बताएं। शुक्रिया। जी जनाब अमीर फैसल साहब, आपका सवाल पहुंच गया है। मसला ये है कि हमने वो अकीदा रखना है। देखिए, आपने अहमदी मोहम्मद की फ़र्क की, अहमदी और मोहम्मदी एक हैं। अच्छा, फिर ये है कि जब इस किस्म कुरान कहता है कि जब तनाज़ात हों, वो आयत में जब ज़हन में नहीं आ रही तो कुरान की तरफ रुजू करें। तो अगर कुरान ये कहता है, वो आयत है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या बनी आदम इम्मा यातियन्नकुम रसूलुम मिनकुम यकुसूना अलैकुम आयती फमन इत्तका कद अफलहा वला खौफुन अलैहिम वला हुम याज़नून। ए बनी आदम, जब हम आप में से रसूल बनाकर भेजे जो हमारी निशानियाँ आपको बताए, तो जो तकवा इख्तियार करे, अपनी इस्लाह कर ले, ना उन पर खौफ होगा ना कोई गम होगा। ये कुरान कह रहा है। कुरान की ये आयत नंबर 35 है सूरह एराफ की। दूसरी आयत है सूरह मुजादला की आयत नंबर 21 या 22 है। इसमें आयत, मुझे तर्जुमा याद है, आयत अब ज़हन में नहीं है, लिखा है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने लिख रखा है कि हम और हमारे रसूल गालिब आएंगे। मुस्तकबिल की दोनों आयतों में बातें हो रही हैं, इसलिए हम तो कुरान को फॉलो करेंगे, ठीक है ना। फिर मुसलमान एक तरफ तो नबूवत को बंद करते हैं, दूसरी तरफ ईसा अलैहिस्सलाम को ला रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वो नबूवत ये कहते हैं कि नबी के बगैर काम नहीं हो सकता, लेकिन इसमें एक कॉम्प्लिकेशंस है। कुरान ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहता है कि रसूलुन इला बनी इसराइल, बनी इसराइल की तरफ नबी बनाकर भेजे गए। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि इन्नी रसूलुल्लाह कुन जमीआ, मैं सारी दुनिया की तरफ नबी हूँ। तो क्या ईसा अलैहिस्सलाम जो बनी इसराइल की महदूद कौम के तरफ नबी बनाकर भेजे गए, जब उम्मत मुस्लिमा की तरफ आएंगे तो बैनुल अक़वामी नबी बन जाएंगे? जो इन्होंने एक नबूवत की मोहर का किया है, क्या नबूवत टूटेगी नहीं, मोहर टूटेगी नहीं इससे?
لیکن ایک بڑا ڈیٹیل ٹاپک ہے. انبیاء کا بھیجنا خدا تعالیٰ کا سنت ہے، خدا تعالیٰ کی سنت ہے. اور اللہ تعالیٰ سورہ جمعہ میں فرماتے ہیں کہ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو دینا چاہے. پھر خدا تعالیٰ کی سنت ہے انبیاء کا بھیجنا. کیا وہ اللہ تعالیٰ گونگا بہرا ہو گیا ہے؟ اس نے اس سنت کو ختم کر دیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم درود شریف میں کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ہم کہتے ہیں کہ جو ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی دے. سب سے زیادہ انبیاء 25,000 آئے ہیں بنی اسرائیل میں. تو کیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہم پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نبوت نہ دے باقی ساری چیزیں دے دیں؟ تو اگر کسی دوست کا کوئی سوال ہو تو پھر میں اس کا جواب دوں گا. شکریہ. اگلا سوال. تھوڑی سی وضاحت میں کرنا چاہوں گا کہ جب یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بعد میں آئیں گے اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فوت ہوں گے تو آخری نبی کون ہوگا؟ محترم طاہر خان صاحب، ہم اس طرح کے سوال کر لیتے ہیں جو کم سے کم میرے جیسے کم علم کے بندے کی سمجھ میں بھی آئے اور لوگوں کی بھی. آپ نے ماننا کنفرم کیا کہ جی ہاں، آپ لوگوں کا عقیدہ یہی ہے کہ انسان جب تک ہیں جب تک نبی آتے رہیں گے، اور اس کے ریگارڈنگ آپ ثبوت کے طور پر قرآن شریف کی آیت لگا رہے ہیں یا بنی آدمہ. چلیے ہم مان لیتے ہیں کہ رسول آتے رہیں گے. سوال یہ ہے کہ جو 1400-1500 سال تک پہلے تک ہوا وہ وہاں تک چھوڑ دیتے ہیں. آج کی تاریخ میں اگر کوئی رسول آتا ہے، پیغمبر آتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اسے آپ کو، مجھے یا دنیا میں یہ اعلان کرنا پڑے گا کہ وہ مامور من اللہ ہے. اب سپوز کہ آپ کے سامنے کوئی آ کے کہتا ہے کہ وہ مامور من اللہ ہے، تو مامور من اللہ تو نبی ہی ہوتے ہیں. تو آپ بتائیں کہ آپ یا احمدی جماعت کا کیا اسٹینڈ ہوگا اگر کوئی آدمی کھلے عام یہ دعویٰ کر دے کہ وہ مامور من اللہ ہے، وہ اللہ کا نبی ہے، تو آپ لوگ کیسے ریئیکٹ کریں گے یا آپ کی جماعت؟ بتائیں. شکریہ. محترم امیر فیصل صاحب، جس شخص نے مامور من اللہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے 1300 سال بعد اور 14ویں صدی کے شروع میں، وہ اس کے بارے میں تو ذکر ہے احادیث میں کہ امام مہدی جو ہے وہ 14ویں صدی میں آئے گا. یہ جو آپ کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ نہیں، ہم تو، میں نے آپ کو قرآن کو فالو کرتے ہیں. حضرت مرزا غلام محمد قادری علیہ السلام نے دعویٰ کیا 1882 میں اور 1876-77 میں 13ویں صدی ختم ہوئی. احادیث میں اس کے ذکر ہے کہ امام مہدی 14ویں صدی میں آئے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو جس مامور نے دعویٰ کیا ہم نے تو اس کو قبول کر لیا ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بتائی، وہ آپ پوچھیں گے، سوال کریں گے تو اس کو میں وہ کر دوں گا. اور انہوں نے، اس مامور نے دعویٰ کیا کہ مجھے خدا نے کھڑا کیا ہے. قرآن کی آیت ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی مجھ سے میرے بارے میں کہے کہ میں نے اس کو کھڑا کیا، اس کو وحی کی اور مجھ پر جھوٹ بولے، میں تو دانے ہاتھ سے پکڑ کر اس کی شارک کاٹ دوں گا. ٹھیک ہے نا؟ تو خدا تعالیٰ نے تو سیدنا مرزا غلام محمد قادری علیہ السلام کو بڑی وہ دی، بہت بڑی جماعت بن گئی ہے پوری دنیا میں، تبلیغیں کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے کروڑوں کی تعداد میں. تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے، اور یہ حدیث میں ذکر، کبھی جھوٹے نبی کو وہ نہیں ملتی، ٹمپریری ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں 10 جھوٹے نبیوں نے دعویٰ کیا، سب ختم ہو گئے. مسیلمہ کذاب تھا، اسوہ حسنی تھی، وہ عورت تھی. تو جھوٹا جو ہے اس کو خدا تعالیٰ ہلاک کرتا ہے. جن لوگوں نے کیا ہے آج کے زمانے میں یا درمیان میں کیا، کوئی آپ مجھے بتا سکتے ہیں
کہ ان کی کوئی جماعت موجود ہو جس نے من جانب اللہ دعویٰ کیا کہ خدا نے. پھر نبی آتا ہے ضرورت کے مطابق، ٹھیک ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی کے بارے میں کہا کہ میرے لا نبی و بینی و بینہ، میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں. تو یہ بات تھی کہ میرے اس کے درمیان جب مہدی ہوگا لیکن وہ نبی ہوگا، بعد میں نبی آئیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو بھیج دیا ہے. حدیث میں آتا ہے لل مہدی الا عیسیٰ، المہدی اور عیسیٰ ایک ہے لیکن وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے. اب دنیا کے سامنے ہے جماعت احمدیہ کا چہرہ اور کردار. تو یہ مختصر سا جواب ہے. فردر کوئی کوشچن ہو تو پھر آپ پوچھیے گا. بات میں آیت بھول گیا تھا، سورہ مرسلات میں آتا ہے، غالباً آیت نمبر 11 ہے کہ ہم رسولوں کو اپنے وقت پر لائیں گے. یہ کن رسولوں کا ذکر ہوتا ہے؟ تو یہ آپ کا جو سوال ہے، اللہ تعالیٰ کو بہتر پتا ہوتا ہے کہ کس نبی کے لیے کیا وقت ہے. اگر وہ اس کا بھیجا ہوا ہے تو کامیاب ہوگا، اگر اس کا نہیں ہے پھر اب جو انبیاء آئیں گے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آئیں گے، وہ دین اسلام کا دفاع کریں گے. ٹھیک ہے نا. شکریہ. السلام علیکم. محترم طاہر خان صاحب، اگر باتیں حدیثوں کی لی جائیں گی، باتیں روایتوں کی لی جائیں گی کہ جیسے جگ جانتا ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ لوگ بتاتے ہیں اور حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر کے بتاتے ہیں کہ جی دجال آئے گا، امام مہدی آئیں گے، بٹ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جی علیہ السلام آئیں گے. بتاتے یہ ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی صاحب نماز ساتھ میں پڑھیں گے، اور پھر بہت ساری نشانیاں ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ان چیزوں کو سننے کے بعد تو سیدھا سیدھا یہ لگتا ہے کہ یہ تینوں حضرات ایک ساتھ آئیں گے، یعنی کہ امام مہدی صاحب، عیسیٰ جی علیہ السلام جی اور دجال. اور اگر یہ تینوں ایک ساتھ نہیں آتے اور اپنی اپنی ڈیوٹیز نہیں کرتے ہیں اور نماز وغیرہ نہیں پڑھتے ہیں، تو پھر میرے جیسا شخص کہاں جائے، کیا مانے کہ وہ سب ایسے ہی ہیں اور خدا نخواستہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منسوب کر کے ویسے ہی رکھ دی. کیونکہ ایسا تو کم سے کم آج تک نہیں ہوا کہ عیسیٰ جی بھی آئے ہوں، امام مہدی جی بھی آئے ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ نمازیں بھی پڑھی ہوں اور دجال بھی سائیڈ بائی سائیڈ رہا ہو، یعنی کہ ایک ہی ٹائم میں یہ تینوں شخصیات دنیا میں رہی ہوں. تو ہم کیسے مان لیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو جو آپ امام مہدی وہ والے کہتے رہتے ہیں وہی ہیں؟ بتائیں. شکریہ. احادیث میں 5 جگہوں پہ امام مہدی عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا ذکر ہے. دمشق میں ہے، خانہ کعبہ میں ہے، فلسطین میں ہے، اور بھی 2 روایتیں ہیں، میں وہ تصویر آخر میں لگا دوں گا. تو کہاں آئے گا پھر وہ؟ ٹھیک ہے نا. شیعوں کا امام غائم آئے گا. شیعہ 20 یا 25% 1/4 ہیں عالم اسلام کا. وہ تو کہتے ہیں کہ امام غائم ہو چکا، حاضر ہوگا. آغا خانی کہتے ہیں کہ یہ جو آغا خان ہے یہی امام ہے، یہی سارا کچھ ہے. اس طرح جو خوجے ہیں، جو بورا فرقے والے ہیں، ان کا بھی امام ہے، وہ بھی اس عقیدے کو نہیں مانتے. مختلف فرقوں کے اختلافات ہیں. ودودی صاحب، بعض علماء کہتے ہیں کہ کسی مہدی مسیح کی آنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ دین مکمل ہو جائے گا. میرا تبصرہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب اور تھا، کتاب انجیل تھی. امت مسلمہ کے آ کر وہ کیا کریں گے؟ اور ان کے آنے کا نہ قرآن میں ذکر ہے، نہ آسمان پہ جانے کا ذکر. وہ علیحدہ موضوع ہے، وہ اگر ہم بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس لیے کوئی کنفیوژن نہیں ہوتی. یہود کے 72 فرقے بھی اسی طرح انتظار میں ہیں. ہر فرقے کا اپنا عیسیٰ ہے. وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے، اور وہ 3-3.5 ہزار سال سے انتظار کر رہے ہیں حضرت الیاس کا. وہ آئے گا، داؤد کے امپائر کو بحال کرے گا،
اللہ دین کا چراغ رگڑے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، دنیا میں جرائم ختم ہو جائے گا. یہ مسلمانوں کی بھی عقیدے. پھر مسیح آئے گا. پھر مسیح آئے گا کس لیے؟ ٹھیک ہے نا. پھر احادیث میں آتا ہے کہ لل مہدی الا عیسیٰ اور لا مہدی الا، مہدی اور عیسیٰ ایک ہے. ٹھیک ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہے. ٹھیک ہے نا. تو مسلمان تو ڈیوائیڈڈ ہے اس عقیدے پر آنے کے، لیکن جو شخص آیا اس کو تو قبول کر لینا. اگر اس کو قبول کر لے ان کے لیے بہتر ہے. مرزا صاحب نے فرمایا سچ سے میری طرف آؤ اسی میں خیر ہے درندے ہر طرف ہوں میں عافیت کا حصار. یہ جو سارا مسلمان خون بہا رہے ہیں اور کٹاریاں لیے ہوئے، آئسس ہے اور پاکستان میں لبیک یا رسول اللہ ہے، جماعت اسلامی دہشت گرد، بہت بڑی دہشت، ہر جگہ دہشت گردی کرتی ہے. دوسرے گروپ ہیں سپاہی صاحبہ، لشکر جنگری کو کے بعد ذرا تھوڑی سی موضوع سے ہٹ جاتی، لیکن آئے اس لیے کہ آپ ان کو قبول کریں اور دہشت گردی کو چھوڑ دیں، امن کا اسلام وہ کریں. تو میں گاڑی ادھر لمبی ہو گئی ہے، اور خدا تعالیٰ نے جس مسیح کی پیشن گوئی کی تھی وہ آ گئے ہیں. مہدی کی پیشن گوئی کی ہے. احادیث میں وہ ایک علیحدہ موضوع ہے کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوا نبیون کہا ہے. تو چلے آپ کا اگلا سوال. محترم طاہر خان صاحب، آپ نے اس 3 سوا 3 منٹ کی آڈیو میں پتہ نہیں لشور جھانگوی اور دس اینڈ دیٹ کر دیا، یعنی کہ مسلمانوں میں تمام طرح کی غلط عمل وہ کر رہے ہیں، دہشت گردی بھی کر رہے ہیں، اور طرح طرح کی آپ نے باتیں بیان کر دی. اور ٹھیک ہے، آپ نے غلط بھی نہیں کی. بٹ اگر یہ سب چیزیں اب تک بھی ہیں اور جن کو آپ امام مہدی بتا رہے ہیں، یا یہ کہ مان کے بیٹھ گئے ہیں محترم، تو انہیں تو آئے ہوئے بھی ان کا 1908 میں انتقال ہوا تھا، تو 113 سال پہلے تو ان کا انتقال ہوا، اور اس سے پہلے ان کا ٹینیور تھا. تو پھر آخر وہ کیا کر کے گئے ہیں؟ کیا مسلمانوں میں ان بگاڑوں کو بھی وہ ختم کر کے نہیں گئے؟ تو پھر ان کے آنے کا پرپز کیا تھا محترم؟ ایک سمپل سا سوال بتائیں. شکریہ. امیر فیصل صاحب، جن مسلمانوں نے ہندوستان میں یا پوری دنیا میں، انڈونیشیا میں، اس وقت تو چونکہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش تھا، اس میں بہت زیادہ، افریقہ میں، گھانا میں، سعودی عربیہ میں بھی اس وقت جماعت تھی، افریقی ممالک میں بعد میں جماعتیں بنی، قبول کیا، تو انہوں نے اس تشدد اور دہشت گردی کو ترک کر دیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے ہوئے 1450 سال ہو گئے، ان کا بھی یہی مشن تھا، لیکن جن لوگوں نے قبول کیا، حضرت عمر جو تھے ان کی جو پریویس زندگی اس میں وہ قتل بھی کر چکے تھے، ابو ذر غفاری ڈاکو تھے، ان کے بھی بڑا عجیب داری. لیکن جیسے اس معمور من اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کیا، آپ کو پتا ہے کہ بہت خرابیاں تھی. حجاز شریف نام تھا، 30 لاکھ آبادی تھی، شراب خانے تھے، جوئے خانے، چوری چکاری، ڈاکو. جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کیا وہ چیزیں ختم ہوتی گئی. لیکن ضعف کا زمانہ آنا تھا امت پہ، اس کے بعد مہدی نے آ کے ان کی رہنمائی کرنی تھی. تو اگر یہ لوگ خدا کے مہدی کو نہ مانیں اور کٹاریاں اٹھائیں اور لوگوں کی گردنیں کاٹیں، جو دہشت گرد تنظیمیں لوگوں کو مار رہے ہیں، اپنے مسلمانوں کو مار رہے ہیں، دوسرے فرقوں کو، آئسس کیا کر رہا ہے، بے انتہا لوگوں کے گلے کاٹے، بوکو حرام نے کیا. یہ مصر میں ایک دہشت گرد تنظیم ہے، اخوان المسلمین، ان کو ہم کہتے ہیں عدو المسلمین، کہ ہم مسلمانوں کے اخوان ہیں، ہم کہتے ہیں مسلمانوں کے دشمن ہیں. آپس میں بھی لوگوں کو قتل کیا، انور سادات کو قتل کیا، وہ خالد اسلام بولی نے، اور وہاں پہ 15-20 کرسچن ہیں، ان کو بھی کیا. تو پورے عالم اسلام میں تو جہاد کا ایک غلط تصور ہے. اور قرآن کہتا ہے وَمِمَّنْ قَوْلِ أَحْسَنًا دَاعِي إِلَى اللَّهِ، یہ سب سے بڑا جہاد ہے، لوگوں کو خدا کی طرف بلانا، امن سے رہنا. ٹھیک ہے نا.
جب وہ مرزا صاحب کو قبول نہیں کریں گے تو کیسے ان کی تعلیمات پر، جو امن کی تعلیمات جن کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا مہدی آئے گا تو یہ ہوگا یہ ہوگا، یہ قبول کریں گے تو وہ ہوگا۔ مجھے بتایا آپ انڈیا میں ہے، انڈیا کی گورنمنٹ کیا کہتی ہے احمدیوں کے بارے میں؟ انڈونیشیا میں بہت زیادہ احمدی ہیں، ان کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ پاکستان کی حکومت ہمارے بارے میں کیا کہتی ہے؟ بنگلہ دیش کی حکومت کی انہوں نے بھی، خالدہ ضیاء نے بھی بیان دیا۔ تو جہاں جہاں احمدی ہیں وہ امن سے رہ رہے ہیں، اور ان کو ہاں ہمیں فتح ہوگی۔ مرزا صاحب کے دعوے کو 130 سال جماعت کو بڑے بنے ہوئے 132 سال اور 1892 میں دعویٰ کیا، تو مجھے کوئی بتائے کہ کسی جگہ پہ احمدیوں نے تشدد کیا ہو۔ اور اس کے ذریعے سے مرزا صاحب نے کتاب لکھی فتح اسلام، اس جماعت کے ذریعے سے ہوگی، جو چہرہ دکھا رہے ہیں دنیا کو، چہرہ دکھا رہے ہیں پرامن چہرہ، وہ ہے اصل اسلام۔ ٹھیک ہے نا؟ شکریہ۔ اگلا سوال۔ جماعت احمدیہ نے امن کا پیغام دیا ہے اور انگریزی میں بھی اس کو ترجمہ کیا ہے، اے میسج آف پیس، تو لوگ دنیا میں پڑھ رہے ہیں اس کو۔ تو خیر بہرحال وہ دنیا کے لیے امن کا پیغام ہے، قبول کریں گے تو امن میں آئے گے، نہیں تو پھر تیسری جنگ عظیم شروع ہو جائے گی۔ علیحدہ موضوع ہے، لیکن میں ذرا کمنٹ کر دیا یہاں پر۔ محترم طاہر خان صاحب، ہم ایک ایک سوال کلیئر کر لیں، میرے خیال سے ایک ایک نشست میں وہی بہت رہے گا۔ آپ نے کہا کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب علیہ السلام کو آپ امام مہدی مان چکے ہیں اور مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، آپ کا عقیدہ بالکل آپ کو مان لینا چاہیے۔ آپ یہ بتائیں کہ ابھی ہم نے دو چیزوں کو ڈسکس کیا، ایک سورہ جمعہ کے ریگارڈنگ بات چیت کی اور ایک یا بنی آدمہ کے ریگارڈنگ۔ تو سر جو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب علیہ السلام کو آپ نبی مان رہے ہیں، وہ اس بیس پہ مان رہے ہیں کہ یا بنی آدمہ آیت آئی ہوئی ہے کہ جب تک انسانیت ہے نبی آتے رہیں گے، یا اس بیس پر مان رہے ہیں کہ سورہ جمعہ میں کسی کے آنے کا ذکر ہے اور ہم اس لیے مرزا صاحب کو مانتے ہیں؟ اسٹریٹ فارورڈ کوشچن اینڈ سر اسٹریٹ فارورڈ آنسر کی ریکویسٹ بتائیں، شکریہ۔ جناب، بات یہ ہے کہ اگر نبی کے آنے کی گنجائش ہے تو آئے گا نا۔ اس کو سورہ جمعہ کے علاوہ میں نے آپ کو سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 21 بتائی، جس میں کہ ہم اور ہمارے رسول غالب آئیں گے، مستقبل کے بارے میں اشارہ ہے، مستقبل کا صیغہ ہے۔ سورہ مرسلات کی آیت نمبر 11 ہے، جس میں کہ ہم اپنے رسولوں کو اپنے وقت پر لائیں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی ہے ایک مہدی کے بارے میں، ہاں، اور لا مہدی اللہ عیسیٰ کا ہے، اور پھر یہ بھی کہا ہے، یہ بھی کہا ہے کہ ہوا نبیون ہوا نبیون ہوا نبیون، کہ 4 دفعہ اس کو نبی کہا۔ اب میں ایک نقطہ آپ کے لیے بیان کرتا ہوں تمام دوستوں کے لیے، کہ اگر پرانے عیسیٰ نے آنا ہو تو پہلے سے نبی تھے، تو ان کو رسول اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نبی نہیں کہنا، تو پہلے سے تھے۔ مسلمانوں کی یہ غلط فہمی دور کرنے کے لیے کہ آنے والا نبی ہوگا، یہ ہے بات، ٹھیک ہے نا؟ اور نبی اور رسول میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ نبی سے جس کو خدا تعالیٰ وحی کے ذریعے بتاتا ہے نبی ہوتا ہے، رسول کا مطلب میسنجر، ٹھیک ہے نا؟ تو ہر نبی رسول ہوتا ہے، ہر رسول نبی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور مرزا صاحب اپنے وقت پہ تشریف لائے، پیشن گوئیاں ہیں حدیث میں، ٹھیک ہے نا؟ خدا تعالیٰ کو اختیار ہے کہ نبی کو کب بھیجے، اس کا اختیار ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ، میں جس کو دے بنائے، یہ اللہ کا اختیار ہے، ٹھیک ہے نا؟ شکریہ۔ دیکھیں، ایک وضاحت میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مرزا صاحب نے ایک کتاب ہے ایک غلطی کا ازالہ، اس میں لکھا ہے کہ مجھے بار بار اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول کہا، میں کیوں کر انکار کروں؟ تو نبی اور رسول بنانا تو خدا کا کام ہے۔
صبح جمعہ کی آیت بھی ہے. یہ ساری آیات آپس میں مل کے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. السلام علیکم. ایک بات معذرت چاہتا ہوں، میں بھول گیا تھا، وہ آپ نے دجال کی بات کی تھی. دجال سے مراد کوئی آدمی نہیں ہے کہ پیدا ہوگا، دجال بھی پیدا ہوگا. اس سے مراد مغربی قومیں ہیں. اب دجال کی جو نشانیاں حدیث میں بتائی گئی ہے، آسمان پر اڑے گا بادلوں سے اوپر، وہ ہوائی جہاز ہے. زمین پہ چلے گا، ٹرین ہے، گاڑیاں ہیں. سمندر میں اپنی پیٹ پہ گندم لاد کے غریب ملکوں کو دے گا. وہ کر رہے ہیں امریکہ اور وہ جو امیر ممالک ہیں. پھر اس کی نشانیاں حدیث میں علیحدہ لمبا سبجیکٹ ہے کہ وہ زمین سے خزانے نکالے گا. آپ دیکھیں زمین سے تیل نکل رہا ہے، سونا نکل رہا ہے، مائنز نکل رہی ہے، ٹھیک ہے نا. ہوا میں تیر پھینکے گا، ہوا میں تیر میزائل ہے سارے. یہ سب دجال کی نشانیاں ہیں. اور بھی ہیں، ٹھیک ہے نا. گھوڑے، وہ خیر وہ تو ان سے وہ ریلیٹڈ نہیں ہے کہ اونٹیاں اور گھوڑے بیکار کیے جائیں گے، سواریاں ماڈرن آ جائیں گی، ٹھیک ہے نا. ٹرکس آ گئے، وہ آ گئے، ریل کی سواریاں آ گئی، بحری جہاز کے ذریعے سے ٹرانسپورٹیشن ہے، ہوائی جہازوں کے ذریعے سے، لیکن علیحدہ سبجیکٹ ہے. السلام علیکم. سب دجال کی نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے نا. دجال سے مراد انگریز مغربی قومیں ہیں. شکریہ. محترم طاہر خان صاحب، اور خدا کا فضل ہے کہ آپ جیسی شخصیت اس خاکسار امیر فیصل کو ملی کہ بات چیت کرنے کے لیے، اور بہت ہی اچھے سیشنز آپ سے جا رہے ہیں. مختصر سیشن ہم لوگ کرتے ہیں اور بات چیت کرتے ہیں. تو محترم یہی ٹاپک ابھی آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ ٹمارو یا جب بھی آپ اویلیبل ہوں گے، کہ آپ لوگوں کا یہ عقیدہ جو کہ آپ کہتے ہیں کہ قرآن ہی کا عقیدہ ہے کہ یا بنی آدمہ، یعنی کہ انسانیت کے ہونے تک رسول لوگ آتے رہیں گے. بٹ میں معذرت کے ساتھ سر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کا میری اب تک یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اور انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں آپ لوگوں سے یہی سمجھوں گا کہ اگر آپ یا بنی آدمہ والی آیت کو پوری طرح سے مانتے ہیں تو رسول آتے رہیں گے. محترم، اب آپ نے خود کہا کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے کہا ہے کہ وہ نبی اللہ ہیں اور ان کا دعویٰ ہے. تو جب انہوں نے خود کہا ہے کہ وہ نبی اللہ ہیں، یعنی کہ مامور من اللہ ہیں، تو آپ نے مان لیا. اب سوال یہ ہے کہ اس کے بعد آپ ایک جماعت کھڑی کر کے کھڑے ہو گئے. اب سوال یہ ہے کہ آپ کی جماعت کا جو نظام چل رہا ہے، چلیے ابھی اس پہ بات نہیں کرتے، وہ ٹوٹلی فرسٹ خلیفہ کو الگ کر کے، اور اس کے بعد وہ بھی میرے پاس جوابات ہیں، وہ میں ابھی نہیں جاؤں گا اس ٹاپک میں. بٹ فرسٹ خلیفہ جی کے بعد جو سیکنڈ خلیفہ، تھرڈ خلیفہ جی، فورتھ اور ففتھ صاحب جو پریزنٹ ہیں، وہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک ہی فیملی سے چلے آ رہے ہیں. تو ایک ہی فیملی کا ادھیپاتیہ ہے آپ کی جماعت پر. تو آپ لوگوں کے لیے، یا یہ میں کہہ لوں کہ جماعت کے لیے مضر ہے معذرت کے ساتھ کسی نبی کا آنا اور نبی کو مان لینا، کیونکہ نبی کو مان لیا تو پھر جماعت کا مستقبل بکھر جاتا ہے. تو مختصراً میرے پاس ایک پوسٹ بھی آئی ہے، میں وہ پوسٹ پیش کرتا ہوں اور اس کے ساتھ میں ایڈیشن کرتا ہوں سوال کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کا آخری سوال ہو جائے گا آج کا، اور اسی سوال کے بیس پر ہم انشاءاللہ اگلا سیشن لے لیں گے. سر یہ ایک ریسپیکٹیبل ممبر نے سوال بھیجا ہے، میں اس میں پڑھ کے تھوڑا سا اس میں ایڈ بھی کر سکتا ہوں. سر کرتا ہوں. ریسپیکٹڈ ممبر نے کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ جی پہلے کے نبی ہیں، یعنی کہ پہلے کے نبی ہیں وہ، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. کا مطلب ہے کہ اب کوئی نبوت کا دعوے دار نہیں آئے گا. لیکن اگر ان کا عقیدہ یہ ہے، یعنی کہ آپ لوگوں کا، کہ نیا نبوت کا دعوے دار نبی آ سکتا ہے، تو کیا یہ زاہد صاحب کو مانتے ہیں؟ میں زاہد صاحب سے پہلے سر آپ سے یہ بھی سوال کرتا ہوں کہ آج کل آپ ہی کی جماعت سے الگ ہوئے محترم عبد الغفار جنبہ صاحب کا بھی نبوت کا دعویٰ ہے. ان کا دعویٰ ہے کھلے عام کہ وہ مامور من اللہ ہیں. اور جو محمدیز لوگ ہیں وہ تو خیر کسی بھی قسم کا نبی مانتے نہیں ہیں، وہ تو کسی کو بھی نہیں مانیں گے محترم، نہ مرزا صاحب کو نہ کسی کو. بٹ آپ احمدی لوگ کہتے ہیں کہ جی یا بنی آدمہ بھی ہے، آپ کہتے ہیں جی سورہ جمعہ کی بھی پیش گوئی ہے. تو کیا آپ، میرے خیال سے تو کسی کو بھی نبی نہیں مانیں گے، کسی کو بھی آپ نبی اس لیے نہیں مانیں گے، چاہے تو محترم عبد الغفار جنبہ صاحب ہوئے، چاہے زاہد خان صاحب ہوئے. کیونکہ دیکھیے ہم لوگ تو بنیے ہیں سر کہ اگر آپ لوگ کسی بھی نبوت کے دعوے دار کو سیریسلی لیتے ہیں یا ماننے کی کوشش کرتے ہیں، آپ لوگ تو بات بھی کرنے کی ان سے کوشش نہیں کریں گے. کیونکہ اگر کسی بھی قسم کا نبوت کے دعوے دار کو آپ لوگ مان لیتے ہیں تو جماعت کا مستقبل میرے خیال سے بکھر جاتا ہے.
تو اس ریگارڈنگ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کافی لمبا ٹاپک یہ چلے گا، تو میری درخواست ہے کہ آپ اس پہ تیاری کریں اور نیکسٹ سیشن میں آپ اس پہ بات چیت کریں. شکریہ. جی اگر ایک سوال میں آپ ایک سوال کریں، آپ نے نبوت کی بھی کوئی اور نبی آ جائے گا، جب جو نبی آیا اس کو تو مانا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. جہاں تک خلافت کا تعلق ہے، ایک ہی خاندان میں آپ کو پتہ ہے کہ پہلا خلیفہ جو تھے حضرت الحاج حافظ حکیم نور الدین، وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے خاندان سے نہیں تھے. لیکن اگر آپ بنی اسرائیل کی تاریخ دیکھیں، ان کے انبیاء کی دیکھیں، تو بنی اسرائیل میں بہت انبیاء باپ بیٹا بھی رہے. وہ تفصیل ہے، میں اس طرف نہیں جاتا. اور پھر ان کے خلفاء کا بھی یہی رہا. پھر آپ اسلام میں دیکھیں کہ پہلے 3 خلفاء ڈیفرنٹ تھے، لیکن باقی بعد حضرت علی، اور پھر وہ جو امام آئے 12، وہ سب باپ بیٹے تھے. لیکن خلافت کا جو تعلق ہے جماعت احمدیہ میں وہی ہے جو ازل سے شروع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الیکٹرک کالج بنایا، یعنی کہ خلافت کو کوٹ وہ کرے گا، اور وہ ایک بڑا لمبا موضوع ہے. تو اس میں تمام صحابہ شامل تھے، صدر جو جماعتوں کے صدر تھے، امام تھے. وہ لمبی ڈسکشن ہے، احادیث میں اس کا ذکر ہے. ہمارا بھی یہی طریق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں انہوں نے کہا کہ جو صحابی ہوگا اس کا بیٹا، لیکن اگر وہ مسلمان ہو، بعض صحابہ کے بیٹے مرتد ہو گئے تھے یا نہیں تھے، باپ صرف یہ، تو وہ خلافت کے خلیفہ کے منتخب کرنے کے اہل. پھر خلیفہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈالتا ہے. حضرت علی کی جب خلافت ہوئی تو کچھ لوگوں نے ایسی باتیں کی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے خدا نے خلیفہ بنایا ہے، میں خدا کے سامنے. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو بظاہر دنیاوی لوگ جو وہ ڈالتے ہیں صحابہ، لیکن صحابہ کا اتنا بلند مقام ہوتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ ان کو بتا دیتا ہے، ان کے انشراح صدر ہوتا ہے انسانوں کا. یہ بڑا لمبا موضوع ہے، اس پہ تو میں نے 10 15 20 گھنٹے 100 گھنٹے لیکچر دیے ہیں کہ نبی خدا اب ہماری جماعت میں جب ہوتا ہے تو جو الیکٹرل کالج ہے اس میں صحابہ تھے، صحابہ اب نہیں ہے، ناظر ہے، اسلام ارشاد ہے، ہمارے تمام عمراء ہیں، ناظرین ہیں، وہ ایسے مربیان جنہوں نے سرو کیا ہے، اس کا کوئی ان کی ٹائم لمٹ سے. تو دوسرے لوگوں کے نام بھی. تو تقاضا یہ ہے کہ اکثریت جس کو ووٹ دے، اکثریت پہ اگر جماعت کے لوگوں کو دیتی ہے تو وہی پھر صحیح خلیفہ ہے، ٹھیک ہے نا. جہاں دوسرے نبی آنے کا تعلق ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت علی منہاج نبوت کی بات کی. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا، اب کہتے ہیں جی ہم خلیفہ کیسے بنائیں گے جب نبی نبوت بند کر دی. تو یہ خلافت علی نبوت تا قیامت تک چلے گی، ٹھیک ہے نا. اللہ ہو سکتا ہے کسی خلیفہ کو نبوت بھی دے دے. اب میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں کہ حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ بھی تھے، خلیفہ وہ نبی تھے. ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبی بھی اور خلیفہ بھی بنایا گیا. اور خلافت سے مراد نائب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خلیفہ کہا ہے. لیکن آڈیو لمبی ہو گئی، فردر سوال ہو تو میں جواب دوں گا. شکریہ. ہاں آپ کا آ گیا سوال. ہاں محترم طاہر خان صاحب، جب ماشاءاللہ تمیز، تہذیب، اخلاقیات کے ساتھ ڈسکشن ہوتے ہیں تو ڈسکشن میں لطف بھی آنا لگتا ہے اور سوال میں سے سوال نکلتے ہیں. تو یہ بہت اچھا ٹاپک ہے. ہم بیسیکلی اسی پہ سر اگلا سیشن رکھیں گے کہ آپ لوگوں کا در اصل حقیقت میں عقیدہ ہے کیا، یا بنی آدمہ آیت والا یا یہ کہ سورہ جمعہ والا. اس ریگارڈنگ کل کوئی یا کبھی بھی بات چیت ہوگی سر. ایک ٹاپک ایک ٹائم پہ لیں گے. ابھی کے لیے شکریہ، جزاک اللہ. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ملتے ہیں سر. جی محترم امیر فیصل صاحب، آپ کے ایک سوال میں 5-6 سوال ہیں، جس کے لیے مجھے کم از کم 20 گھنٹے کا سیشن میرے ساتھ رکھے.
تو میں اس کا جواب دوں گا۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ قرآن میں کہاں لکھا آخر النبیین؟ اب ان کے مولویوں نے بھی بولنا شروع کر دیا، وہاں پہ لفظ ہے خاتم النبیین، یعنی نبیوں میں سب سے افضل، ٹھیک ہے نا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم تو قرآن کو فالو کرتے ہیں۔ قرآن اگر کہتا ہے کہ رسول آ سکتے ہو، ہم کون ہیں؟ اس کے علاوہ بھی بہت آتے ہیں، میں نے جو آپ کو 3 بتائی اس کے علاوہ بھی آتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے عہد لیا اور ان کو کہا ہے، وہ میں اس کا نام بھول گیا، میرے پاس کہیں موجود ہے، کہ ان سے عہد لیا کہ جو تمہیں کتاب دی گئی ہے اس کے مطابق کوئی نبی دعویٰ کرے تو قبول کرے۔ تو باقی انبیاء کے تو انبیاء آ چکے تھے، پریڈکشن تھی قبول، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اس قرآن کی پیشن گوئی کے مطابق۔ ہاں، میثاق النبیین کی آیت ہے، وہ پڑھے میرے دوست، ٹھیک ہے نا۔ پہلے جواب، ایک منٹ۔ جی میں آپ کو جواب دے چکا ہوں کہ اگر 2 بھائی ہوں، بڑا بھائی بعد میں فوت ہو اور چھوٹا پہلے ہو جائے تو آخری کون ہوگا؟ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ابھی تو آئے نہیں، 1450 سال بعد آئیں گے، تو آخری نبی کون ہوں گے؟ ٹھیک ہے نا، یہ ہے اس کا جواب۔ مختصر جواب میں آپ کا آڈیو سن کے جواب دے رہا ہوں، کیونکہ آپ ایک سوال نہیں کرتے، بہت زیادہ سوال ہوتے ہیں۔ آپ نے عبدالغفار جمبا صاحب کی بات کیا، میں تو اس کو جانتا نہیں ہوں، میں زاہد خان کے بارے میں بھی نہیں جانتا، یہ آپ کی اس سے پتہ چلا ہے۔ انہوں نے کوئی اپنی نبوت کے بارے میں یہ کہا کہ حدیث میں یہ پریڈکشن ہے ہمارے بارے میں۔ میں نے آپ کو اوپر یہ بتایا کہ اس طرح کے لوگ آتے رہیں گے۔ غفار جمبا کے ساتھ کوئی 4-5 آدمی ہیں، یا 6 ہوں گے، 10 ہوں گے، جن کا جماعت سے اخراج ہوا ہے کسی بات پر، تو کرتے جائیں، دیکھیں آپ تماشا دیکھیں، یہ خود ہی ختم ہو جائیں گے، مر کب جائیں گے۔ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا جمبا صاحب کا، آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں 10 افراد نے دعویٰ کیا تھا، مسیلمہ کذاب نے، اور وہ 1 لاکھ کا لشکر لایا تھا، جس میں کہا جاتا ہے کہ مسلمان بھی بڑے تھے، جو ہوئے تھے مل گئے۔ کیا انجام ہوا؟ تو جو جھوٹا نبی ہوگا وہ اس کا معاملہ وہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، خدا تعالیٰ اس کو کامیابی نہیں دیتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم امیر فیصل صاحب، آپ کو صرف چسکے لینے کی عادت ہے، اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کرتے۔ آپ کو یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ نے میرے ساتھ خلافت کے موضوع پر سیر حاصل بحث کی ہے، اور میں نے وہاں ساری وضاحتیں دی ہیں۔ خاندانی خلافت کا معاملہ جو آپ نے اٹھایا، اس کے اوپر آڈیوز پروگرام بن کر یوٹیوب پر بھی چلے گئے، اور کئی لوگوں نے اس کو سن لیا۔ جو آپ نے اعتراض اٹھائے تھے، ان اعتراض کا جو دوسرے گروپوں والوں نے اعتراض اٹھائے تھے، جن کا ذکر آپ کر رہے ہیں، ان کا میں نے اس میں جواب دے دیا، مگر آپ کی تسلی نہیں ہوئی۔ آپ کی تسلی کوئی نہیں کر سکتا سوائے خدا کے۔ آپ خدا کے پاس جائیں تو آپ کی تسلی ہوگی، بندے آپ کی تسلی نہیں کر سکتے، یہ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالغفار جمبا صاحب کا دعویٰ جو ہے وہ نبوت کا نہیں ہے۔ نبی اس کو بولتے ہیں جو خدا تعالیٰ سے مکالمہ مخاطبہ کرتا ہے۔ تو کیا عبدالغفار جمبا صاحب خدا تعالیٰ سے مکالمہ مخاطبہ کرتے ہیں؟ کیا ان کے الہام اور وحی دکھا سکتے ہیں وہ کہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہمارے الہام اور وحی ہیں؟ تو عبدالغفار جمبا کا نبوت کا دعویٰ ہے ہی نہیں۔
دیکھیں جناب امیر فیصل صاحب، ہمارا تو عقیدہ قرآن پر ہے. ہم یہ تو نہیں کہ ایک آیت دوسری آیت سے مختلف ہے. قرآن نے، خدا تعالیٰ نے بڑی وضاحت سے کی. آپ کو پتہ ہے کہ یہود کے بارے میں، یہود جو ہیں انہوں نے جب عیسیٰ علیہ السلام آئے 25,000 انبیاء منکر ہو گئے. انہوں نے ان کو کوئی دوسرا سٹیٹس دیا ہے. جو ہارون علیہ السلام تھے انہوں نے کہا نہیں یہ تو اسی وقت میں ہے، یہ ان کے بعد نہیں ہے، حالانکہ بعد میں نبوت دی گئی. تو خدا کے انبیاء کے انکار کے لیے لوگ بہانے بناتے ہیں. محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو شیخ اکبر کہا ہے، انہوں نے یہی فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام کے لحاظ سے نبی ہیں. تمام دیوبندی اپنی کتابیں دیکھ لیں، جو ان کے قاسم نانوتوی صاحب نے کتاب میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آئے گا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ فرق نہیں پڑے گا. تو بس اس پہ میں بھی ختم کرتا ہوں، آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی. بہت شکریہ، جزاک اللہ کہ آپ نے مجھے دھوکہ دیا، موقع دیا، میں نے دھوکہ کہا ہے، معذرت. آپ نے مجھے موقع دیا کہ اپنے خیالات اظہار کرنے کا. ہر طرف آواز دینا ہے ہمارا کام آج، جس کی فطرت نے کہ وہ آئے گا انجام کار. دیکھ سکتا ہی نہیں میں ذوف دین مصطفیٰ، مجھ کو کر اے میرے سلطان کامیاب و کامگار. صاف دل کو کثرت اعجاز کی حاجت نہیں، اکتشا کافی ہے گر دل میں ہے خوف کرتگا، وما لینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم تمام دوستوں کو سلام. محترم افضال بھائی، اصل میں انہوں نے کلیئر کٹ تو یہاں بھی کہا ہے کہ وہ مامور من اللہ ہے. مامور من اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو مامور کیا ہو، اور جو مامور ہوتے ہیں وہ میرے خیال سے نبی ہی ہوتے ہیں. بہرحال انشاءاللہ اس پہ سوال و جواب ہو جائیں گے سر. محترم پہلے جا کے آپ ان کی کتابیں پڑھ لیں، اس کے بعد آپ بات کریں. ان کی کتابیں ہیں 2 3 4 انہوں نے جو لکھی ہوئی ہیں نا، پہلے وہ کتابیں پڑھ لیں، ان کا دعویٰ کیا ہے، اس کے بعد پھر آپ جو ہے نا ان سے بات کریں، پھر دوسرے سے بات کریں. آپ کا تو کام ہے صرف چھریاں چھوڑنا جو ہوتی ہیں، اس کو چھوٹی سی ایک فیتا بار نکلا ہوتا ہے، بس اس کو آگ لگا دینی ہے، چھر ہو کے چلے گی. آگے جا کے وہ کہاں گرے گی، کس کا گھر جلائے گی، کس کا گھاس جلائے گی، اس کا تو آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا نا. تو آپ تو چھریاں چھوڑتے ہیں، چھوڑتے رہا کریں، کوئی بات نہیں ہے. محترم برہان احمد ظفر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر اصل میں وہ تھوڑا سا تعطل سا پیدا ہو گیا تھا گفتگو میں. آپ نے بالکل کہا کہ یوٹیوب پہ وہ چیز ہوئی تھی اور کسی چیز پہ اختلاف بھی ہوا تھا. پھر بعد میں جو بات چیت چلی، آپ نے وضاحتی بیانات بھی جاری کیے تھے، وہ بھی آپ کی طرف سے یوٹیوب پہ وہ ہے. اور میں نے محترم آپ کو کہا تھا کہ میرے سوال وہ والے جو پہلے تھے وہ جو کہ تو اسٹینڈ کرتے ہیں. تو انشاءاللہ I will find out that ویڈیو جو آپ نے وضاحتی بیان دیے تھے، اور میرے جیسے کم علم کے نظر میں لگتا ہے کہ وہ آپ کا وضاحتی بیان بھی لگ بھگ اس میں بھی میرے سوال تھے سر، کیونکہ بیچ میں گفتگو تھوڑا سا پینڈنگ ہو گئی تھی. انشاءاللہ اویلیبل ٹائم پہ میں آپ سے سوال و جواب ضرور کرنا چاہوں گا. اور اگر آپ کے پاس پلیز وہ ویڈیو ہو جو آپ نے وضاحتی بیان جاری کیا تھا پھر یوٹیوب پہ، تو پلیز اگر اس کو بھیج دیں گے تو بہت اچھا ہوگا، کیونکہ میں اسی میں سے مارک کر کے مشکل سے 1-2 منٹ کے آپ کے بیان اسی پہ بات چیت کروں گا سر. اور انشاءاللہ آپ چسکے کے ہیں یا کوئی کچھ بھی کہتے رہے، میرا مقصد سمجھنے کا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ سمجھ لینے میں کوئی حرج نہیں. شکریہ، جزاک اللہ. جی امیر فیصل صاحب، نبی اس کو بولتے ہیں جو کثرت کے ساتھ خدا تعالیٰ کے ساتھ مکالمہ اور مخاطبہ کرتا ہو. شرط یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ، کبھی کبھی نہیں، کثرت کے ساتھ کے لفظ ہے، کیونکہ یہ نبی کا جو لفظ ہے وہ نبا سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے کثرت کے ساتھ غیب کی خبریں کا دینے والا. تو یہ بات، یہ معنی اگر عبدالغفار جمبا صاحب کے اوپر فٹ بیٹھتے ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے تو بالکل، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر نہیں ان کے اوپر یہ دعویٰ بیٹھ سکتا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محترم آپ سمجھنا نہیں چاہتے ہیں، یہ نہ بات آپ کہیں، میرے ساتھ تو کم سے کم آپ نہ کہیں، باقیوں کو تو آپ کہتے رہیں، کیونکہ جو آدمی سمجھا ہوا ہو نا اس کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے.
اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پینڈنگ ہے نا، وہ یہ معاملہ نہیں تھا جو معاملات ہو چکے ہیں، وہ پینڈنگ وہ معاملات تھے جو انہوں نے اٹھائے تھے، آپ کے دوست نے، جو جن سے آپ لیپ ٹاپ کی باتیں پوچھتے ہیں، کہتے ہیں دے دیں لیپ ٹاپ، جو انہوں نے یہاں پر پھیلایا تھا گند، ان کے جوابات باقی تھے۔ باقی تو میں نے وہاں پر جو باتیں ہوئی تھیں، جو آپ نے اعتراض اٹھائے تھے، میں نے ساروں کے جواب اس میں دیے ہوئے ہیں۔ آپ وہ میرے جو 3-4 پروگرام لگے ہوئے ہیں نا یوٹیوب پہ، آپ اس کو دیکھیں، پھر آپ کو پتہ لگے گا، اور مکمل جو پروگرام ہے وہ بار بار سنیں تو آپ کو وہاں ساری وضاحتیں مل جائیں گی۔ باقی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں شریعت کے لحاظ سے، اور شریعت جو ہے وہ آخری شریعت ہے، اس کے بعد کوئی شریعت نہیں آئے گی، اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شریعت نبی نہیں آئے گا۔ اور جن آیتوں سے قرآن شریف کی آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی آئے گا، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اور اتباع میں ہی آئے گا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام مذہب اور شریعت کو لے کر ہے، اسی کو فالو کرتے ہوئے، اسی پہ عمل کرتے ہوئے ہی ہوگا، اس سے باہر نہیں ہوگا۔ تو اب دیکھ سکتے ہیں ہم کہ زاہد خان کا جو دعویٰ ہے وہ اسلام مذہب سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ہٹ کے، ان سے کوئی ان کو نسبت نہیں ہے۔ محترم امیر فیصل صاحب، آپ نے فرمایا کہ اور نبی آئے گا، ہم نے مان لیا۔ بنیادی طور پہ یہ دجالی فتنے ہیں، چاہے غفار جمبا ہے یا اور ہیں، وہ کھڑا کرتے ہیں کہ جی ہم لوگ ان کا آ جائیں گے، اور احمدی سارے جناب دڑو دڑ ساری جماعت پوری دنیا میں جو 197 ملکوں میں ہے، اور 30-40 ٹیریٹریز بھی ہیں، 43 اس میں بھی پہنچ گئے ہم خدا کے فضل سے۔ اس لیے جماعت کو کچھ بھی نہیں ہونا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ سن 74 میں پاکستان میں اسلامک کانفرنس ہوئی تھی فروری میں، بنیادی طور پہ وہ ایک اینٹی احمدیہ کانفرنس تھی، وہ وقت پہ اب نکلے گی اور سارا، تو وہ ان مسلمان ملکوں کے سربراہوں کو ایک کتاب دی گئی کہ آپ جماعت کو ختم کریں، لیکن ہوا کیا، اس کا فائنانسر شاہ فیصل قتل ہو گیا، بھٹو پھانسی ہو گیا، سارا خاندان اور بیوی پاگل ہو کے مر گئی۔ میں تفصیل، صدام نے بھی کیا تھا، اس کا کیا انجام ہوا، گلیبیا نے بھی کیا تھا، سیاد برے نے بھی کوئی ایسی باتیں کی تھی، انور سادات کو مسلمین نے قتل کر دیا، جتنے سربراہ تھے سب کے سب مارے گئے اکثریت۔ کیا یہ اتفاق ہے؟ اور بھٹو صاحب کے بارے میں پوشن گوئی تھی کہ 52 سال میں قدم دھرے گا تو راہی ملک عدم ہوگا۔ بھٹو صاحب کی پیدائش تھی 5 جنوری 1928، اور 5 جنوری 1969 کو وہ 52ویں سال میں گیا، اور 4 اپریل کو پھانسی ہو گئی۔ تو کتنے نشانات چاہیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اگلی ویڈیو۔ جی السلام علیکم میرے پیارے بھائی طاہر خان صاحب، آپ نے ابھی ایک بات کی ہے کہ ہر سکے کا اپنا ایک کہہ رہے ہیں آپ، غالباً میں نے سنا ہے، تو میرے بھائی سب کا نبی ایک، سب کا خدا ایک، اس سے آگے میں آگے کچھ نہیں کہوں گا۔ محترم افضال بھائی، آپ کی یہ 2 آڈیوز ہو گئی، میں ان کو سیو کر لیتا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں جلدی سے جلدی کہ محترم عبدالغفار جنبہ صاحب تشریف لائیں، ان سے میرے جو سوالات ہیں وہ تو ہوئیں گے، اور یہ والے جو آپ نے پرٹیکولر سوال اٹھائے کہ نبی تو اس طرح ہوتا ہے کہ کثرت کے ساتھ دس اینڈ دیٹ، تو انشاءاللہ ان سے پوچھیں گے، اور اگر آپ اس ٹائم اویلیبل ہوئے یا ایسے ٹائم پروگرام مقرر ہوا تو انشاءاللہ آپ بھی ایک آدھ سوال ان سے اس ٹائم کر لیں گے تاکہ ایک ایک معاملہ کلیئر ہو۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ تشریف لائے تو نشانات سے اٹھا پڑا تھا، وہ سارے نشانات تھے۔ انہوں نے کہا تو اگر آسمان پہ چڑھ جائے کتاب لے آ تو مان لیں گے۔ انبیاء کے آسمانی نشان ہوتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا اسٹار آف ہیلی تھا، دکھایا گیا، پھر بھی نہیں مانا یہودیوں نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
وہ شق القمر کا نشان دیا گیا، آسمانی نشان تھا. مرزا غلام محمد قادیانی صاحب کو چاند سورج گرہن کا یہ آپ کو بہت دفعہ بتا چکے ہیں ہم، لیکن نہیں مانا لوگوں نے دیکھ کے. جو ماننے والے تھے مان گئے. یہ وہ نشانات الہی ہوتے ہیں جو کہ انسانوں کے انبیاء کے بس میں نہیں ہوتے. یہ جو جماعت کے خلاف سازشیں ہو رہے ہیں اس کا پتہ ہے. فنڈنگ ان کو بہت زیادہ سعودیہ سے ملی، اور بھی ملکوں سے ملی، امریکن CIA سے بھی ملی، کچھ یہودی گروپوں سے بھی ملی. تو ہوگا کچھ بھی نہیں. یہ خدا کے ساتھ ٹکرانے والی بات ہے. جماعت کے ساتھ وہ پاس ہو جائیں گے، ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. اس کی مثالیں ہیں پاکستان میں بھی. ایک مولوی صاحب نے، غلام حیدر نے کہا کہ ان کے خلاف کلاشنکوف سے، وہ 2 مہینے بعد کلاشنکوف سے مار دیا گیا. ضیاء الحق نے کہا یہ اس کی خاک اڑ گئی، اور وہ ہم نے پریڈکشن کی تھی. جہاں تک آپ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کہا ہے کہ ہدایت میں دیتا ہوں کیونکہ میں دل کے چھپے ہوئے رازوں کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے چھپے ہوئے رازوں کو جانتا ہے، اس لیے آپ کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اس کی مرضی ہے. ٹھیک ہے نا. بہت زیادہ لوگ احمدی ہو رہے ہوئے، انڈیا میں بھی ہوئے، جگہ جگہ ہو رہے. اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. آپ اللہ سے رجوع کیوں نہیں کرتے؟ استخارہ کا طریق کیوں استعمال؟ آپ کو پتا ہے کہ بنی اسرائیل کو جب کہا گیا کی قربانی دو، طرح طرح کے بہانے لگے. آخر میں یہ مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے. 72 فرقے ہو گئے، ہم پہ کفر کا فتویٰ لگا دیا. ہم نے انہیں کہا تھا کہ ہمیں کافر قرار دینا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہیں کہ 72 فرقوں میں شامل ہیں، ایک نہیں. انہوں نے 72 ایک طرف کیا. لیکن وہ لمبی باعث ہے، انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے سکتا. ہمارا کام نہیں، ہمارا کام ہے، قرآن کہتا ہے منادی ایولادی ایمان. ٹھیک ہے نا. ایمان کے لیے وہ کرو. اور جماعت احمدیہ کہتی ہے کہ ہر طرف آواز دینا ہے، ہمارا کام آج. جس کی فطرت نیک ہے وہ آئے گا انجام کار. السلام علیکم. وما علینا